अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 30 डेज इटालियन वोकैबुलरी बूस्ट कोर्स के लेसन नंबर 2 डे 2 में आप सबको वेलकम। और आज की इस लेसन में हम कवर करेंगे इटालियन इडियम्स। अब इडियम्स क्या होते हैं? इडियम्स होते हैं मुहावरे, जिनको हम उर्दू में मुहावरे कहते हैं। तो जो इटालियन लैंग्वेज में जो मोस्ट कहने के 10 कॉमन इटालियन इडियम्स हैं वो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। और आज इस लेक्चर में आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं और आपकी वोकैबुलरी में जो लफ्ज़ हैं इटालियन लफ्ज़ों में आपके इजाफा होने जा रहा है। सबसे पहला है जी हमारे पास इन बोका लूपो। ये आपने अमूमन सुना ही होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इतालवी ज़ुबान में, ये वाला मुहावरा इन बोका लूपो, जिसका जो मफहूम लिया जाता है वो ये है कि अच्छी किस्मत। लेकिन अगर आप इसके लफ्ज़ी मीनिंग पे गौर करें तो इसका लफ्ज़ी मतलब ये बिल्कुल नहीं बनता। इसका लफ्ज़ी मतलब क्या बनता है? इन बोका यानी कि मुंह में, अल लूपो बेड़िए के। इसका लफ्ज़ी मतलब ये बनता है बेड़िए के मुंह में, लेकिन जो इसका मफहूम लिया जाता है वो है अच्छी किस्मत। अब इसका मफहूम अच्छी किस्मत क्यों लिया जाता है और ये बोलने में इस तरह क्यों है इन बोका लूपो? बेसिकली ये जो मुहावरा है ये ड्राइव हुआ है, मतलब जो नेचर ऑफ वोल्फ है यानी कि जो भेड़िए की नेचर है वो ये है कि वो जब अपने बच्चे को सिक्योर करना चाह रही होती है, ठीक है, तो वो उसे अपने मुंह में रख लेती है। शिकार से जब वो अपने बच्चे को कहने के सिक्योर करना चाह रही होती है भेड़िया, वो अपने जब बच्चे को मुंह में अपने रख लेती है तो समझ ले कि उसका बच्चा जो है वो काफ़ी उतनी देर तक सिक्योर है उसके मुंह में जब तक कि वो मर नहीं जाता। मतलब वो इतना ज़्यादा कह लें कि उसको सिक्योर तरीके से अपने मुंह में रखता है शिकार से बचाने के लिए जो भेड़िया है, ठीक है। तो वहाँ से ये ड्राइव हुआ, यानी कि जब भी आप किसी को बोलते हैं इन बोका लूपो तो इसका मतलब ये होता है कि जिस तरह एक लूपो जो है, एक भेड़िया जो है, एक वोल्फ जो है अपने बच्चे की हिफाजत के लिए उसको मुंह में रखती है और उसका बच्चा सिक्योर फील करता है और उसको पता होता है कि वो अब हिफाजत में है, तो ये उस सेंस में इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब जो मफहूम इसका लिया जाता है वो है अच्छी किस्मत, ठीक है। यानी कि तू सिया protetto come un cucciolo di lupo। cucciolo di lupo यानी कि तुम हिफाजत में हो, come un cucciolo di lupo यानी कि एक भेड़िए के बच्चे की तरह। कुचलो कहते हैं बच्चे को, ठीक है, भेड़िए के बच्चे को। यानी कि तुम इस तरह हो जिस तरह प्रोटेक्ट हो, जिस तरह एक भेड़िए का बच्चा भेड़िए के मुंह में जो है प्रोटेक्ट होता है। तो इसलिए इसका मतलब जो है अच्छी किस्मत लिया जाता है। सही है, इसके एग्जाम्पल से देख लेते हैं। इन bocca al lupo per il tuo esame यानी कि आपके इम्तिहान के लिए अच्छी किस्मत हो। अब इन बोका लूपो का जो मफहूम है वो होगा अच्छी किस्मत, यानी कि आप किसी को अच्छी किस्मत के लिए उसको कुछ कहना चाह रहे हैं कि वो बेस्ट ऑफ लक जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, या गुड लक जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, तो ये उस सेंस में इसका मतलब बनता है इन बोका लूपो का। तो इन बोका लूपो पर इल तो एग्ज़ाम आपके इम्तिहान के लिए अच्छी किस्मत हो, ठीक है। ये पहला ईडियम्स, ये पहला जो मुहावरा हमने कवर किया। होप सो कुछ अगर डाउट्स थे आपकी इस हवाले से या आपने अगर इसको पहले सुना होगा तो वो डाउट्स थोड़े क्लियर हो गए होंगे। दूसरे मुहावरे की तरफ बढ़ते हैं जी। अवेरे लेमानी इन पास्ता, इसका मफहूम लिया जाता है किसी चीज़ में मुलव्विस होना। अब इसका अगर लफ्ज़ी मीनिंग देखा जाए तो इसका लफ्ज़ी मीनिंग है अवेरे लेमानी, हाथों का होना, इन पास्ता, आटे में। पास्ता आटे को कहते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे गूंदे हुए जो आटे को जो है वो पास्ता कहते हैं। तो इसका लफ्ज़ी मतलब ये है कि अवेरे लेमानी, जो हाथों का होना, इन पास्ता आटे में, यानी कि गूंदे हुए आटे में। तो इसका जो मफहूम लिया जाता है वो है किसी चीज़ में मुलव्विस होना। अब इसका मफहूम ऐसे क्यों लिया जाता है कि किसी चीज़ में मुलव्विस होना? वो इसलिए लिया जाता है कि जब आप आटा गूंद रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो आपके हाथ जो है उस आटे में है, ठीक है, तो उस आटे से अब आप कुछ बनाएंगे, पाने बनाएंगे, कुछ और बनाएंगे, पिज़्ज़ा बनाएंगे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? आपके हाथ जो है वो आटे में है गूंदे हुए, यानी कि आप आटा गूंद रहे हैं। तो आप, इसका मतलब है कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, यानी कि उस आटे गूंदने के बाद जो है आप ज़ाहिर सी बात है कुछ बनाएंगे उससे, पिज़्ज़ा, पाने, कुछ भी बनाएंगे, ठीक है। तो क्या उसका मतलब हुआ कि आप किसी प्रोजेक्ट पे में काम कर रहे हैं। तो इसका मफहूम इसलिए ये लिया जाता है किसी चीज़ में मुलव्विस होना, यानी कि किसी प्रोजेक्ट में मुलव्विस होना या किसी काम में मुलव्विस होना। हूबहू
یہ کہنے کے ایڈیم کی طرح جس طرح محاورہ کہہ رہا ہے اس کو سمجھنا بھی تھوڑا آسان تھا رسپیکٹڈ اوپر والے کے، کیونکہ ان ووکل لوپو یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہمیں بھی کافی سارے لوگوں کو نہیں تھا پتہ. آج کی اس ویڈیو میں یہ بھی کلیئر ہو گیا، لیکن یہ تھوڑا آسان تھا، یعنی کہ کسی چیز میں ملوث ہونا. صحیح ہے. اس کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. آنےمانی ان پاستا ان دیورسی پروجیکٹی. دیکھیں وہی بات آ گئی کہ وہ مختلف منصوبوں میں شامل ہے. ٹھیک ہے. آنےمانی ان پاستا ان دیورسی پروجیکٹی کہ وہ مختلف منصوبوں میں شامل ہے، یعنی کسی چیز میں ملوث ہونا، اسے کہتے ہیں جی اویرے لے مانی ان پاستا. محاورتاً اسے اویرے لے مانی ان پاستا کہیں گے. ٹھیک ہے. تیسرے کی طرف بڑھتے ہیں، محاورے کی طرف. تیسرا ہے، یہ بھی ایزی ہے. کی دور میں نون پیلیا پیش. ٹھیک ہے. اس کو انگلش میں اس کا یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے، یو سنوز یو لوز، یعنی کہ اگر آپ سوتے ہیں تو آپ کھو دیں گے. تو اس کا جو مفہوم لیا جاتا ہے کہ دور میں نون پیلیا پیشے، اگر آپ سوتے ہیں تو آپ کوئی مچھلی نہیں پکڑیں گے. ٹھیک ہے. اس کا لفظی مطلب یہ لیا جاتا ہے. صحیح ہے. لیکن اس کا اگر مفہوم دیکھا جائے تو اس کا مفہوم بھی اس جو ہے محاورے کی طرح ایزی ہے اس کو سمجھنا. یعنی کہ اگر آپ سوتے ہی رہیں گے تو آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی چیز کے لیے کچھ تگ و دو کر ہی نہیں رہے، اگر آپ کا ایگزام ہے آپ اس کے لیے تیاری نہیں کر رہے، آپ سو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ وہ ایگزام میں پاس نہیں ہو پائیں گے، آپ وہ حاصل نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے. یہ محاورہ وہ بات کر رہا ہے. صحیح ہے. اب اس کی بھی مثال دیکھ لیتے ہیں. devi studiare di più chi dorme non piglia pesce. اس کا مطلب کیا ہوا؟ devi studiare di più، آپ کو مزید مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، مزید اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. کہ دور میں نون پیلیا پیش، اگر آپ سوتے رہیں یا اگر آپ سوتے ہیں تو آپ کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے یا آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ وہی بات آ گئی کہ اگر آپ سوتے رہیں، اس محاورے کا یہ مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر آپ سوتے رہے تو آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے. چوتھے محاورے کی طرف بڑھتے ہیں. non tutte le ciambelle riescono col buco. اس کا جو مفہوم لیا جاتا ہے وہ یہ لیا جاتا ہے سب کچھ منصوبہ بندی کے مطابق نہیں ہوتا. لیکن اب اس کے کہنے کے لفظی جو اس کا جو مطلب ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. اس کا لفظی مطلب کیا ہے؟ non tutte le ciambelle، جو سارے کہنے کے ڈونٹس ہیں، چمبیلے کہتے ہیں ڈونٹس کو. ٹھیک ہے. ڈونٹس والا پچھلے دنوں واقعہ بھی کافی فیمس ہوا تھا اسلام آباد میں. تو یہ اٹالین میں ڈونٹ کو کہتے ہیں چمبیلا، ایک ڈونٹ کو. ٹھیک ہے. تو جو زیادہ ڈونٹس ہوں گے اس کو کہیں گے چمبیلے. non tutte le ciambelle، سارے ڈونٹس جو ہے، riescono col buco، مطلب ان کا کہنے کی سوراخ نہیں ہوتا. مطلب جو سارے مطلب ہر ڈونٹ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ سوراخ کے ساتھ ہی نکلے. آپ نے اگر ڈونٹ دیکھا ہوا ہے تو وہ سرکل سا ہوتا ہے اور اس کے درمیان میں جو ہے ایک بوک ہوتی ہے، ایک سوراخ ہوتا ہے. تو وہ اس کی بات کر رہا ہے کہ کہتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سارے ڈونٹس جو ہیں وہ سوراخ کے ساتھ ہی پکے یا بنے. ٹھیک ہے. کچھ میں سوراخ نہیں بھی ہو سکتا. تو اس کا جو مفہوم لیا جاتا ہے کہ سب کچھ منصوبہ بندی کے مطابق نہیں ہوتا، بالکل اس محاورے سے ملتا جلتا ہے اس کا مفہوم بھی. وہ کیسے؟ یعنی کہ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ جو سارے ڈونٹس ہیں وہ بوکوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے، سوراخ کے ساتھ نہیں ہو سکتے، کچھ سوراخ کے جو ہے بغیر بھی ہو سکتے ہیں. تو اسی طرح جو بھی کچھ ہم نے کہہ لیں کہ منصوبہ بندی اگر کسی چیز کے لیے کی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کام منصوبے کے مطابق ہی ہو، وہ کبھی چینج بھی ہو سکتا ہے. تو اس محاورے کا یہ مفہوم ہے. اب اس کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. Ho provato a cucinare، میں نے کھانا پکانے کی کوشش کی، ma non è venuto bene، لیکن یہ اچھا نہیں نکلا، یہ اچھا نہیں بنا. non tutte le ciambelle riescono col buco، ہر چیز منصوبہ بندی کے مطابق نہیں ہوتی. اب اس جملے میں وہ کہہ رہے کہ میں نے کھانا بنانے کی کوشش کی لیکن وہ اچھا نہیں بنا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر چیز جو ہے منصوبہ بندی کے مطابق نہیں ہوتی. یعنی کہ میں نے تو پوری کوشش کی، میرا تو یہی منصوبہ تھا کہ اچھا بنے کھانا، لیکن وہ نہیں بنا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر جو چیز ہے جو آپ اگر منصوبہ بندی کے مطابق کر بھی رہے ہیں تو وہ ضروری نہیں کہ وہ اس کے مطابق ہی ہو. ٹھیک ہے. وہ اس کے اپوزٹ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ اس محاورے کا مطلب تھا. پانچواں محاورہ ہے essere al verde. یہ تھوڑا انٹرسٹنگ سا محاورہ ہے، اس کو تھوڑا
ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے. ایسر الوردے کو ہم کہہ لیں کہ انگلش میں اس کا میننگ جو لفظی مطلب ہے ٹو بی ان دا گرین، یعنی کہ سبز میں ہونا، سبزے میں ہونا، آپ اس کا لفظی جو مطلب ہے. اور اس کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے پیسے کے بغیر ہونا. اچھا، ایسر الوردے یہ محاورہ جو ہے اٹلی میں مطلب کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ ایسر الوردے جو ہے یہ ایکچوئل میں اس محاورے کا جو تعلق ہے وہ تھیٹر کی دنیا سے ہے، یعنی کہ جو قدیم تھیٹرز ہیں اس دنیا سے ہے. وہ کیسے کہ جب پرانے زمانے میں یہاں پہ تھیٹرز میں جب پروگرامز ہوا کرتے تھے تب دوران پروگرام جو ہے وہ ایک موم بتی جو ہے جلا کے رکھ دیتے تھے، جس کی جو بیس ہوتی تھی، جو نچلا حصہ ہوتا تھا، کہہ لیں کہ وہ سبز کلر کا ہوتا تھا. ہوتا کیا تھا کہ جب موم بتی جلتی جلتی جو ہے سبز والے حصے میں آ جاتی، سبز رنگ کے قریب آ جاتی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو پروگرام ہے اس کا جو ہے اختتام ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، وہ مطلب اب ختم ہو گیا، اس کا اینڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، ٹائم ختم ہو گیا اس کا. تو یہ اس لیے جو ہے وہاں سے جو ایسر الوردے نکلا ہے یہ محاورہ. لیکن آج کل جو ہے آج کی جو جدید اٹالین میں، یعنی کہ جو ماڈرن اٹالین ہے، اس میں اس کا مطلب لیا جاتا ہے پیسے کے بغیر ہونا، یعنی کہ ایسر الوردے ہونا یعنی کہ پیسے کے بغیر ہونا. تو اس کی بھی مثال دیکھ لیتے ہیں جی. Non posso uscire stasera, sono al verde. میں آج رات باہر نہیں جا سکتا کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کتنا انٹرسٹنگ سا ہے، کتنا مطلب آپ کو ووکیبلری میں اضافہ ہو رہا ہے کہ آپ کس طرح جو ہے لوگوں کو سرپرائز کر سکتے ہیں اس طرح کے لفظ بول کے کہ آپ کو بھی اٹالین آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا ایڈوانسڈ لیول کی طرف ہم جا رہے ہیں دن بدن. صحیح ہے. Non posso uscire stasera، میں آج رات باہر نہیں جا سکتا. sono al verde، کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. صحیح ہے. چھٹے محاورے کی طرف بڑھتے ہیں. prendere due piccioni con una fava. اس کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان شارٹ یہ سیم محاورہ ہمارے پاس اردو میں بھی ہے، اور اس کا مطلب ہم اردو میں لیتے ہیں ایک تیر سے دو شکار. ٹھیک ہے، لیکن ان دس کیس یہاں پہ مطلب چینج ہو رہا ہے. ظاہری سی بات ہے اٹالین لینگویج میں، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے prendere due piccioni. پچونی کہتے ہیں پیجنس کو. ٹھیک ہے، con una fava، ایک پتھر سے، یعنی کہ to catch two pigeons with one beam. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک پتھر سے دو پرندے مارنا. آپ اس کو اردو میں ایسے لے سکتے ہیں. لیکن یہ ہمارے ایک محاورے سے ملتا ہے جس کا میں نے آلریڈی آپ کو بتا دیا کہ ایک تیر سے دو شکار کرنا. تو اس کو آپ بخوبی سمجھتے ہوں گے کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے. اس کو اتنا لمبا ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کی ایگزامپل کی طرف بڑھتے ہیں. اس کی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں. اچھا، porto il cane al parco e faccio esercizio prendendo due piccioni con una fava. میں کتے کو پارک میں لے جاتا ہوں اور ورزش کرتا ہوں ایک پتھر سے دو پرندے مارنا، یعنی کہ ایک تیر سے دو شکار ہو گئے. وہ کہتا ہے کہ میں جب پارک میں جاتا ہوں تو کتے کو بھی لے جاتا ہوں. کتا وہاں مطلب اپنا کہہ لیں کہ وہ بھی تھوڑا گھاس بھوس یا چلتا پھرتا رہتا ہے اور میں ورزش کر لیتا ہوں. تو کیا ہوا جی، یہ ایک تیر سے دو شکار ہو گئے. ٹھیک ہے، prendere due piccioni con una fava، یہ وہ والی سچویشن. نیکسٹ محاورے کی طرف بڑھتے ہیں جی. محاورہ نمبر 7 ہے avere il coltello dalla parte del manico، to have the knife by the handle. اور اس کا مفہوم لیا جاتا ہے مکمل اختیار ہونا. اب اس کا لفظی جو ہے مطلب سمجھ لیتے ہیں. اس کا لفظی مطلب کیا ہے؟ اس کا لفظی مطلب ہے avere il coltello، چھری کا ہونا، della parte del manico، اس کے ہینڈل والی سائڈ پہ، یعنی کہ جو ہینڈل، چھری کی جو ہینڈل والی سائڈ ہے وہ آپ کی طرف ہونا. ٹھیک ہے، تو اس کا جو مفہوم ہے وہ ہے مکمل اختیار ہونا. اب ایسا کیسے، مطلب اس کا مکمل اختیار ہونے کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ بہت ایزیلی اس کو بھی سمجھنا ہے کہ کیسے اس کا مکمل اختیار ہونے کے ساتھ کنیکشن ہے. وہ ایسے کہ اس محاورے کا مطلب ہے کہ جیسے کسی کے ہاتھ میں چاقو کا ہینڈل ہونا، یعنی کہ ہاتھ میں وہ والی چاقو کی سائڈ ہونا جو ہینڈل والی سائڈ ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے جو ہے اس جس کے پاس وہ ہینڈل والی سائڈ ہے اس کے پاس جو ہے حفاظت اور کنٹرول کے جو مکمل اختیارات ہیں وہ اس کے پاس ہو جائیں گے. جو اگلا بندہ ہوگا وہ کہنے کے تھوڑا خطرے میں ہوگا، کیونکہ چھری والا ہینڈل جو ہے جس کے پاس ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یعنی کہ اس کے پاس اختیار ہوتا ہے حفاظت کا اور کنٹرول کا. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں
اس کا مفہوم اس لیے یہ نکلتا ہے کہ مکمل کسی بندے کے پاس مکمل اختیار ہونا، اس کو ہم اٹالین میں کہہ سکتے ہیں avere il coltello della parte del manico. اب اس کو ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں. nel negoziato ha il coltello della parte del manico، یعنی کہ اس مذاکرات میں اس کے پاس مکمل اختیارات ہے. نیگوسیاتو کہتے ہیں مذاکرات، ٹھیک ہے. nel negoziato اس مذاکرات میں ha il coltello della parte del manico اس کے پاس مکمل اختیار ہے. اچھا وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ یعنی کہ اس صورتحال میں وہ طاقتور فریق ہے اور فیصلہ کن اختیارات اسی کے پاس ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اختیار اس کے پاس ہے. avere il coltello della parte del manico، کیونکہ اس کے پاس مکمل اختیار ہے، مطلب جیتنے کا مذاکرات کو. صحیح ہے. 8ویں جو ہے نمبر پہ آتے ہیں جی. 8واں جو محاورہ وہ دیکھ لیتے ہیں. tagliare la corda to cut the rope، اور اس کا مفہوم لیا جاتا ہے موقع ملتے ہی نکل جانا. اس کو مطلب اس کا رسی کو کاٹنا مطلب موقع ملتے ہی نکل جانا. اس کی مثال دیکھتے ہیں جی. dopo la festa ha tagliato la corda senza salutare. پارٹی کے بعد dopo la festa پارٹی کے بعد ha tagliato la corda senza salutare وہ الوداع کہے بغیر موقع ملتے ہی چلا گیا. ٹھیک ہے. tagliare la corda موقع ملتے ہی نکل جانا، غائب ہو جانا اس جگہ سے. یعنی کہ یہ تب استعمال ہوگا جب آپ کو اس جگہ پہ، اس بندے کو اس جگہ پہ ہونا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں وہاں پہ رہنا چاہ رہا اور موقع ڈھونڈ رہا اور موقع ملتے ہی وہ نکل گیا. اس کا مطلب ہے اس کو ہم اٹالین میں کہیں گے محاورتاً tagliare la corda. نمبر 9 پہ آ جاتے ہیں جی. جو ہمارے پاس نمبر 9 کہہ لیں کہ محاورہ ہے وہ ہے dare una mano. یہ جو ہے بہت ہی آسان ہے، facilissimo، بہت آسان ہے یہ. dare una mano to give a hand، یعنی کہ کسی کو ہاتھ دینا، کسی کا ہاتھ بٹانا، اس کا جو لفظی مطلب ہے. اور اس کا مفہوم ہے کسی کی مدد کرنا. ٹھیک ہے. dare una mano کسی کی مدد کرنا، کسی کا ہاتھ بٹانا. صحیح ہے. اس کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. puoi dare una mano con i compiti. ٹھیک ہے. puoi dare una mano con i compiti، کیا آپ ہوم ورک میں میری مدد کر دو گے؟ ٹھیک ہے. کیا آپ ہوم ورک میں میری مدد کر دو گے؟ puoi dare una mano con i compiti. یہ بہت آسان تھا، یہ آپ نے سنا ہی ہوگا. dare una mano یعنی کہ کسی کی ہیلپ کرنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کا ہاتھ بٹانا، اسے کہتے ہیں dare una mano محاورتاً. اچھا آخری اور 10واں جو ہے ہمارے پاس محاورہ ہے یہ avere una memoria di ferro، to have an iron memory. اور اس کا مفہوم لیا جاتا ہے ایک بہترین یادداشت ہونا یا ایک بہترین یادداشت رکھنا. اچھا لفظی مطلب ہے avere una memoria ایک یادداشت ہونا، دی ferro لوہے کی، یعنی کہ ایک مضبوط یادداشت ہونا، ایک بہترین یادداشت ہونا. تو یہ اس کا لفظی مطلب بھی سیم ہے اور اس کا مفہوم بھی سیم ہے. ٹھیک ہے اس محاورے کا. تو اس لیے اس کو ایکسپلین کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. تو اس کو یہ ویسے ہی آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ ایک بہترین یادداشت ہونا، ایک بہت سخت قسم کی یادداشت رکھنا، اسے کہتے ہیں جی محاورتاً اٹالین زبان میں avere una memoria di ferro. اچھا اب اس کی ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. Maria ha una memoria di ferro ricorda tutto. ماریا کی یادداشت بہت تیز ہے، اسے سب کچھ یاد ہے یا اسے سب کچھ یاد رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا جو ہے کہہ لیں کہ اس کی ایک ایگزامپل ہے. تو خوب سو آپ نے اس لیکچر میں بھی کافی کچھ سیکھا ہوگا، کافی کچھ نئے لفظ آپ کے مائنڈ میں آئے ہوں گے، اور کافی یہ لیکچر جو ہیں آپ کی ووکیبلری کو کہہ لیں کہ بوسٹ کرنے میں آپ کی ہیلپ کر رہے ہوں گے. لیکچر کے متعلق کوئی بھی کویسچن ہو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا رسپانس ضرور کروں گا. میری آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر میں، نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اپنا رکھیے بہت سارا خیال اور مجھے رکھیے دعا میں یاد. اللہ حافظ.